बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक हो। ये ईद एक दफ़ा फिर हम एक वबा के दौर में मना रहे हैं, तो वबा में ईद कैसे मनाई जाए, तो ये एक ऐसा सवाल है जिस पर कि हमें बहुत गौर व फिक्र की ज़रूरत है। जब ईद की खुशियाँ हम मनाएं तो हमें कुछ एहतियात भी करनी है, और फिर ईद के बाद क्या होना है। ये जो सवाल है ये सियासी सवाल है, तो आज कुछ गैर सियासी गुफ्तगू, कुछ सियासी गुफ्तगू, उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर किबला अयाज साहब, जो चेयरमैन हैं इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के, पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। और यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब अली नवाज़ अवान साहब, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं। डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। और कराची से हमें ज्वाइन किया जनाब नासिर हुसैन शाह साहब ने, सिंध के वज़ीर इत्तलात हैं। सबसे पहले डॉक्टर किबला अयाज साहब, आपको ईद मुबारक हो। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि अभी तक कुछ ऐसे लोग हैं कि जब आप कहीं जाते हैं, किसी से कोई बंदा आपको मिलने आ जाए तो लोग हाथ आगे करते हैं, तो जब आप इस तरह सीने पे हाथ रखते हैं तो थोड़ा सा कुछ लोग अभी भी कुछ माइंड कर जाते हैं। और ईद के दिनों में, पिछली ईद पे यह तजर्बा हुआ था कि लोग गले लगाने की कोशिश करते हैं, जो कि एक रवायती तरीका है। लेकिन जब आप कहते हैं कि गले मिलने की ज़रूरत नहीं है तो वो भी लोग माइंड कर जाते हैं। ज़रा थोड़ा सा इस बारे में बताएंगे, शरई नुक्ता नज़र से आप ईद पर कोई गले लगाना एक दूसरे को, ये ज़रूरी है? हामिद मीर साहब, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और बिलखुसूस इस सूरत हाल में कि ये जो जपी है, ये जो हग है, गले मिलना है, हाथ मिलाना है, ये सेहत के लिहाज से, तिब्बी लिहाज से नुकसानदेह हो तो बिल्कुल इसकी मुमानियत होनी चाहिए। और शरीयत में तो काफ़ी किफ़ायत ये है कि अस्सलामु अलैकुम कहा जाए, या हमारे कुछ रिवायती तरीके हैं कि सीने पर हाथ रखा जाए। तो ये एहतराम का ताल्लुक़ है और एहतराम का इजहार है। मैं समझता हूँ कि इस इमरजेंसी सूरत हाल में जिससे पूरी दुनिया गुजर रही है, बशमूल पाकिस्तान के, इस सिलसिले में अवामी शऊर बेदार करने की ज़रूरत है और मुसाफहा या मुआनका की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। अली नवाज़ अवान साहब, ये बताएं कि कैसे ईद मनाएं? कि देखें, इस वक्त तक टोटल कोई 33 लाख डेथ्स हो चुकी हैं पूरी दुनिया के अंदर। लगभग 16 करोड़ लोग इन्फेक्टेड हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई 8.25 लाख लोग इन्फेक्टेड हैं। 21,000 डेथ्स हो चुकी हैं। तो हमने दो काम करने, एक तो हमने ईद बड़ी सादगी से मनानी है, और NCOC ने इसके ऊपर प्रॉपर गाइडलाइंस दे दी हैं। एक हमें मीडिया से भी मुझे हेल्प चाहिए, हमारी पूरी गवर्नमेंट को, सारी मतलब सबको चाहिए कि कैंपेन चलनी चाहिए कि लोग अपने आप को वैक्सीनेट करें। फिर कोरोना कहीं नहीं जा रहा। आपने कराया अपने आप को वैक्सीनेट? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने भी करा लिया है। आपने कराया जी वैक्सीन? जी बिल्कुल करा लिया जी। डॉक्टर किबला अयाज साहब, आपने वैक्सीनेशन करवाई है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नासिर हुसैन शाह साहब ने भी वैक्सीनेशन करवा ली होगी यकीनन। शाह साहब, करवाई आपने वैक्सीनेशन? जी जी कराइए मीर साहब। चलें, इसका मतलब है कि हमने तो करवा ली है, लेकिन जिन्होंने नहीं करवाई वो ज़रा सोचे। और बड़ी अच्छी चीज़ है, 40 साल से ऊपर जितने लोग हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया है, वॉक इन करें और दवाई लगवाएं, और जिन्होंने नहीं कराया वो अपने आप को रजिस्टर करें। ये बहुत जरूरी है। अच्छा, ईद के 2 दिन जो है वैक्सीनेशन बंद रहेगी, लेकिन फौरन फिर शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। जनाब डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब, आपकी चैनल की और आपकी वसातत से मैं पूरी कौम को ईद की मुबारकबाद दूंगा। और उसके साथ साथ जहां हम ईद की खुशियां मनाने जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उन फ़लस्तीनी बहन भाइयों को, उन बच्चों को याद रखें, फ़लस्तीनी भी और कश्मीरी भी, जिनके साथ नाहक जुल्म रवा रखा जा रहा है। पूरा आलम मगरब उस पर खामोश है। और उससे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि आलम इस्लाम और इस्लामी हुक्मरान जो इस वक्त पूरी दुनिया में मौजूद हैं, उनमें भी एक हुकूक का आलम है जिसकी मैं समझता हूँ कि हमें दिल से दुख है। कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआएं करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। जनाब नासिर हुसैन शाह साहब, आपको भी ईद मुबारक हो। लेकिन ये बताइए कि सिंध में ईद के इज्तिमात के लिए क्या SOPs हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, खैर मुबारक, और आपके तवस्सुत से सबको ईद मुबारक भी सर। चीफ मिनिस्टर साहब ने या हम सब ने ये फ़ैसला किया है कि सब एहतियात करेंगे, क्योंकि जब हम अपने आबाई हलकों में जाते हैं, मीर साहब, हमारी तो रवायती ईदें होती हैं, पूरे इलाके में जब जाते हैं ईद, वहाँ पे अपने गांव में जा पढ़ते हैं, फिर तो गले मिलने पड़ते हैं, लोगों से मिलना होता है, गले मिलने पड़ते हैं। इस वजह से हम लोग एहतियात करते हुए नहीं कर रहे। अच्छा जी सर, मैंने कहा गले भी मिलने पड़ते हैं देहाती इलाकों में। तो सर बिल्कुल सर, वो पूरा मुलाकातें होती हैं, लोगों से मिलना होता है, और हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं दोनों तीनों दिन
تو ہم نے سر یہ فیصلہ کیا ہے, سی ایم صاحب نے کہا ہے پورے کیبنٹ ممبرز کو اور ایون ہمارے جو سینیٹر ایم این اے ایم پی ایز ہیں کہ وہ احتیاط برتیں اور کوشش کریں کہ گھروں پہ ہی رہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کیونکہ ایک سیاسی شخصیت ہیں, ایک عوامی شخصیت ہیں, لوگوں کو تھوڑا گائیڈ کریں گے کہ عید کے دنوں میں یہ جو ہم عید ملن پارٹیاں کرتے ہیں اس دفعہ آپ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ سب اس سلسلے سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے اور گورنمنٹ کی جو ہدایات ہوتی ہیں اس پہ منوان عمل درآمد کرنا چاہیے. ابھی آپ نے ویکسین کے حوالے سے پوچھا, میں نے دونوں ڈوزز لگوا لی ہیں اپنی, اور اس وقت پاکستان انفارچونیٹلی دنیا میں وہ واحد ملک ہے اور کچھ حصہ افغانستان کا جہاں پولیو ختم نہیں کر سکے. یہ بات ہر جگہ میں اس لیے مینشن کرتا ہوں کہ پولیو ختم نہ ہونے کی وجہ پولیو ویکسین کے خلاف ایک نیگیٹو پروپیگنڈا ہے جو ہمارے ملک میں ہوتا ہے. اسی طرح خدا نہ خواستہ اگر یہی پروپیگنڈا جو ہماری کووڈ کی ویکسین ہے, کرونا کی ویکسین, اس کے خلاف اگر شروع ہوا, جو کہ کسی حد تک شروع ہو چکا ہے, تو یہ بہت خطرناک ہوگا. جو افریقن ویریئنٹ ہے جس میں ایک فنگس, بلیک فنگس جسے کہتے ہیں, وہ ورژن انڈیا میں بہت زیادہ آ چکا ہے. خدا نہ خواستہ اگر پاکستان میں آیا تو اس ڈیتھ ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے. اس کی واحد جو ہے وہ بچاؤ کا طریقہ ویکسین ہے اور آپ کے ایس او پیز پہ عمل درآمد ہے. اور عید کے حوالے سے میں مختصراً عرض کروں گا کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں, عید اپنے گھروں میں گزاریں اور میل جول سے پرہیز کریں. این سی او سی کی جو ہدایات ہیں اس پہ عمل درآمد کریں, اور خاص طور پہ جو معاون خصوصی وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحب نے بھی ایس او پی جاری کی ہیں, وہ بھی بڑی کلیئر ہیں. وہ کیا ہیں؟ مطلب اس طرح کے میل ملاپ سے عید پہ پرہیز کیا ہے. کس طرح کا میل ملاپ؟ مطلب یہ جو آپ نے ابھی مولانا صاحب سے پوچھا ہے, آپ اتنا شرماتے کیوں ہیں؟ اگر فردوس عاشق اعوان صاحب نے کہہ دیا تو آپ اس رپیٹ نہیں کریں کہ جپیاں اور پپیاں نہیں ہوں. اس سے پرہیز کیا. علی نواز اعوان صاحب کو بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. تو پورے میرا خیال ہے کسی کو نہیں ہونا. جو بھی سمجھتا ہے کرونا ایک وبا ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ہاں دیکھیں نا, جپیاں اور پپیاں تو ہم دوست یار جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہم بھی کرتے ہیں نا, ایسا ہی ہے. تو اس دفعہ نہ کریں. ڈاکٹر صاحبہ نے اگر کہہ دیا تو سب کو اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے. لیکن اس سے مختصر تعریف جو ہے وہ ایس او پیز کی نہیں ہو سکتی. بہت اچھا کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ یاد آ گئی ہیں. بہت اچھا کیا آپ نے یاد دلا کے. ڈاکٹر کو ڈاکٹر نہیں یاد آئے گا تو کون یاد آئے گا؟ میں ادھر ایک چیز بات کرنا چاہوں گا حامد بھائی. ایک سوشل میڈیا پہ اور مین اسٹریم میڈیا پہ یہ فطرانہ اور زکوٰۃ ایک اسلامی برادر ملک سے ریلیٹڈ جو باتیں کی ہیں وہ بڑی شرمناک تھی. دیکھیں یہ اس طرح کی ٹچی ایشوز ہوتے ہیں, آپ نے خود چیک کیا ہوگا حامد بھائی. میں نے بھی سعودی گورنمنٹ سے یہ بات چیک کی, وہ جو ایک کمپین چل رہی ہے جی کہ پوری پاکستانی قوم جو اس کو فطرانے پہ اور زکوٰۃ پہ لگا دیا, بتایا کہ یہ پوری دنیا میں ہم یہ بھجواتے ہیں, پوری دنیا میں. تو سر اس میں ذمہ داری نبھانی چاہیے ہر ایک کو, جو بھی اگر مین اسٹریم میڈیا میں ہے, سوشل میڈیا میں ہے, اس طرح کی چیزوں کو بالکل جیسے آپ نے چیک کیا, آپ نے اس پہ کوئی پروگرام نہیں کیا, کوئی بات نہیں کی, تو اس طرح باقیوں کو بھی چاہیے کہ یہ والی اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. اس پہ بہت برا امپیکٹ پڑتا ہے. فاخر صاحب جو کہ ہمارے بڑے مشہور گلوکار ہیں اور ہمارے بڑے, وہ عید کیسے منا رہے ہیں ذرا پوچھتے ہیں فاخر صاحب سے. جی فاخر بھائی. السلام علیکم میر صاحب, آپ کو, پورے پاکستان کو, تمام عالم اسلام کو بہت بہت عید مبارک ہو. اور 2020 کی عید کی طرح یہ والی عید بھی ڈیفرنٹ ہے, کیونکہ اس میں ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں کا, مستحقین کا, اپنے پیاروں کا نہ صرف معاشی خیال رکھنا ہے بلکہ صحت کے حوالے سے بھی ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے. اگر جان ہے تو جہان ہے, اور یہ بیٹھکیں, پپیاں, پارٹیز, یہ سب کچھ, دس آل کین ویٹ. انشاءاللہ سب ویکسینیٹ ہو جائیں گے, امیونٹی بڑھ جائے گی, تو پھر سب ملیں گے بھی اور پارٹی بھی کریں گے, سب کچھ کریں گے. لیکن فی الحال بہت ضروری ہے کہ ہم احتیاط کریں, ماسک لگائیں, اور اگر قریب آنا پڑتا بھی ہے تو تھوڑا فاصلہ اختیار کریں. دوسری بات, پچھلے سال بھی میں نے اس موضوع پہ گانا بنایا تھا, ڈبل چن اس کا نام تھا, کہ جب چھٹی آتی ہے, لاک ڈاؤن ہوتا ہے, منی لاک ڈاؤن ہوتا ہے, تو ہم بیٹھے رہتے ہیں, کھاتے رہتے ہیں اور ویٹ اپنا بڑھاتے رہتے ہیں. تو میرے خیال میں کھانے پینے پہ تھوڑا ہاتھ ہمیں ہلکا رکھنا چاہیے, تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ پیٹ اپنا ہے, ڈرم نہیں ہے. اور یقین کریں جب ایک بار یہ چڑھ جاتا ہے تو بہت مشکل سے اترتا ہے. پورا رمضان گزر گیا لیکن میرے وینگ اسکیل کی سوئی ٹس سے مس نہیں ہوئی. تو یہ بڑا یہ لمحہ فکریہ ہے. تو نہ صرف کہ کووڈ کے لحاظ سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے, بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم یہ ویٹ گین بھی نہیں ہونے دینا چاہیے. شکریہ فاخر بھائی, آپ نے کہا کہ پارٹی بھی نہیں ہوگی, ہیں پارٹی نہیں ہوگی. پپیوں کا ذکر انہوں نے بھی کر دیا. اچھا اب ڈاکٹر قبلہ یا صاحب ذرا یہ تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہے, اس لاک ڈاؤن میں بہت سے لوگ جو ہیں ان کا جو روزگار ہے وہ متاثر ہوا ہے, اور ظاہری بات ہے لوگ معاشی دباؤ کا شکار ہیں.
اس میں تھوڑا سا آپ بتائیں گے کہ حکومت کو بد دعائیں دیتے ہیں لوگ، تو کس کو بد دعائیں دیں یا کیا کریں؟ صرف صبر ہی کریں؟ حامد میر صاحب، پوری انسانیت ایک بہت ہی ہنگامی صورتحال سے گزر رہی ہے. یہ ایمرجنسی کی صورتحال ہے. اس ایمرجنسی کی صورتحال میں یقیناً قربانی دینا پڑتی ہے. تو اب ایسے لوگ جو ہیں کہ جن کا روزگار متاثر ہوا ہے یا دکاندار جن کا کاروبار متاثر ہوا ہے، تو اس بات کی ضرورت ہے کہ جو ہماری روایات ہیں وہ روایات یہ ہیں کہ وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں وہ اس بات کو اپنے اوپر ایک فرض بنا لیں کہ آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کی کفالت کریں، ان کی ضروریات کا اہتمام کریں. مساجد کے اندر اس قسم کی تنظیمیں ہوں، کیونکہ مساجد کے اندر پتہ ہوتا ہے کہ کون ضرورت مند ہے اور کون صاحب استطاعت ہے. تو اس طریقے سے اگر قومی حوالے سے ہم عزم کریں تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ ریاست کی مداخلت کے بغیر یا ریاست کی طرف دے کے بغیر کوئی بھی بندہ انشاءاللہ بھوکا نہیں سوئے گا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر قبلہ یاس صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد کچھ سیاسی معاملات پر بات کرتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جناب ناصر حسین شاہ صاحب، وقفے سے پہلے ہمارے جو ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہیں، انہوں نے پنجاب کی جو مشیر اطلاعات ہیں ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ، ان کا جو بیانیہ ہے اس کی بھرپور تائید کی ہے. آپ بھی تائید کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جی بالکل، فردوس آپا نے جو کہا اس پر تائید بھی کریں گے، اس پر عمل بھی کریں گے. انہوں نے صحیح کہا ہے. میں صرف ایک اور عرض کر دوں میر صاحب کہ ایک عام کہاوت ہے کہ جی ہے تو جہان ہے. تو جس طرح یہ احتیاط کریں گے تو یہ گزر جائے گا اور وبا سے بچ جائیں گے، خود کو بھی بچائیں گے، اپنوں کو بھی بچائیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. اور ایک اور صرف شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ ویکسینیشن بہت ضروری ہے، اور ہمارے ہاں جو ہم نے ایکسپو میں اور دیگر جگہوں پر جو یہ فیسلٹی دی ہے وہ عید کے دنوں میں بھی کھلی رہیں گی تاکہ لوگ آ کے ویکسینیشن کرا سکیں. آپ نے اچھا کیا، آپ کے توسط سے آپ کو سب لوگ دیکھتے ہیں، آپ کو سب دیکھتے ہیں پورے ملک میں. تو میں گزارش کروں گا کہ سب ضرور ویکسین لگوائیں، کیونکہ بہت جگہوں سے خاص طور پر جو رورل ایریاز ہیں، یا میں اگر صرف سندھ کی بات کروں تو کراچی کے علاوہ ہمارے دیگر شہروں سے بھی اور جو علاقے ہیں جہاں پہ ہم نے یہ سینٹر بنائے ہیں وہاں سے رسپانس بہت کم آ رہا ہے. اچھا، تو خدارہ سب اس بات کو سمجھیں اور ویکسینیشن ضرور کروائیں. اچھا کیا وضاحت کر دی، کیونکہ پنجاب میں تو عید کے 2 دن ویکسینیشن سینٹر بند رہیں گے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں سندھ میں کھلے رہیں گے. اچھا آپ یہ بتائیے کہ عید کے فوراً بعد پیر کے دن قومی ایکسپو، کراچی کا جو ایکسپو ہے وہ پیر کے دن، یعنی کہ عید کے بعد جو پہلی پیر آ رہی ہے اس دن قومی اسمبلی کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے، اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بھی ہو رہا ہے. تو یہ بتائیے کہ کیا کوئی ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ عید کے بعد پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم میں واپسی ہو جائے گی؟ بالکل جی، دیکھیں سیاسی طور پر تو کوئی بات چیت کے دروازے بند نہیں ہوتے. جو ہمارا اسٹانس ہے اگر اس پر عمل کیا جاتا ہے، جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا اور سی ای سی کا فیصلہ تھا کہ پیپلز پارٹی سے اور اے این پی والوں سے اگر پراپر طریقے سے بات کی جاتی ہے اور وہ جس طرح شوکاز دے دیا گیا تھا اس پر معذرت کی جاتی ہے، ویسے بات آگے بڑھائی جاتی ہے، تو کیوں نہیں شامل ہوں گے. کیونکہ ہمارا مقصد تو ایک ہے کہ یہ جو وفاقی حکومت ہے جس کی جو بھی پالیسیز ہیں وہ سب نے دیکھ لیا کہ وہ ناکام ہو چکی ہیں. معاشی لحاظ سے بھی جو ہمارا فارن آفس ہے کنفیوزڈ، ہماری کشمیر پالیسی بھی رہی، پی ٹی آئی آئی ایم ایف کا جو میل ملاپ اور جس کی وجہ سے ہم سب لوگ بھگت رہے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے لحاظ سے ہم ساتھ ہیں اور ہمیں ایک اس پہ آنا پڑے گا. اچھا جناب علی نواز اعوان صاحب، عید سے پہلے شہباز شریف صاحب کو روکا گیا باہر جانے سے، ان کا نام ای سی ایل پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی. تو
لگتا یہ ہے کہ عید کے فوراً بعد گرفتاریاں ہیں. یہ تو مجھے نہیں پتا، بٹ یہ تو نیب جانے اور شہباز شریف صاحب جانے، بٹ کیس بڑا آپ کے سامنے ہے. دیکھیں اس ملک کے ساتھ زیادتی یہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھ لیں کتنے لوگ جو جیلوں میں ہیں اور کتنے جرم کے تحت جیلوں میں اور عید جیلوں میں منائیں. اور اس ملک میں جس بندے کی فیملی کے اوپر 7 ارب روپے کی کرپشن کا الزام ہے، منی لانڈرنگ کا الزام ہے، اور اس کے لیے ایک اسپیشل رویہ، ایک اسپیشل برتاؤ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ. ایک جگہ وہ ضمانتی ہے اس شخص کا جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ بگوڑا قرار دے چکی ہوئی ہے، جس پہ اس نے اپنا بانڈ بھر کے دیا ہوا ہے کہ میں ضمانت دیتا ہوں، میں ان کو لے کے آؤں گا. پچھلے 1.5 سال سے انگلینڈ کے اندر ان کا کوئی علاج نہیں ہوا، کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ ان شخص نے نہیں لیا، اور انہیں ضمانت دی تھی کہ اگر اس طرح کا کوئی عمل ہوا تو میں ان کو واپس لے کے آؤں. اس کی جگہ ان کو الاؤ کر دیا گیا کہ آپ باہر جائیں. کیس ہے کیا کہ ان کی فیملی میں نصرت شہباز، سلمان شہباز، حمزہ شہباز اور وہ خود شہباز شریف 7 ارب روپے کی ٹیلی گرام ٹرانسفرز لگی ہیں، 72 لوگوں نے. لیکن ثابت کوئی نہیں نہ ہوئی. سر ثابت ہو جائے گی. یہ دیکھیں ہوتا کیا کیس ہے نا، جو پاکستان کا ایک نظام ہے، اسی لیے جو لوگ نظام چینج نہیں کرتے، بڑا بوسیدہ نظام ہے کہ 100 سے زیادہ گواہان ہیں، جس میں سے 13 گواہان پہ جرا ہوئی ہے. اب یہ لگ بھگ 87 گواہان رہتے ہیں، اور ان کے اندر ہے کیا؟ یہ ڈاکومنٹری پروف ہے حامد بھائی، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اس سے یہ پوچھا جا رہا ہے جن 72 لوگوں نے آپ کی فیملی کو ٹیٹیز بھیجی ہیں، آپ مجھے بتا دیں ان کے ساتھ آپ کا کاروبار کیا، مطلب پاپڑ والے کے ساتھ آپ کا کیا کاروبار تھا، پکوڑے والے کے ساتھ آپ کا کیا کاروبار تھا، جو لوگ فوت ہو گئے ان سے کیا کاروبار تھا، یا کوئی لنک ثابت کر دیں کسی نہ کسی طریقے سے. نصرت شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں جو پیسہ آتا ہے وہ ان کی چوتھی وائف کے لیے جو گھر خریدا جاتا ہے اس کے لیے یوز ہوتا ہے. سلمان شہباز جو گاڑی خرید کے بیچتے ہیں حمزہ شہباز شریف صاحب کو، اس کی جو ڈیوٹی پے کی جاتی ہے وہ ٹی ٹی کی اماؤنٹ سے کی جاتی ہے. ماڈل ٹاؤن کا جو گھر ہے اس کی جو پیمنٹ ہے اس ٹیلی گرام ٹرانسفر کے تھرو کی جاتی ہے. سر یہ دیکھیں نا حامد بھائی، اب مجھے صرف بتا دیں جو 86,000 آج قیدی جیل کے اندر ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ کیا کسی نے سائیکل چوری کی ہے، کسی نے موبائل چوری کیا ہے؟ ادھر بھی چلے نا. طارق فضل چودھری صاحب، لگتا یہی ہے کہ عید کے بعد شہباز صاحب کی تیسری دفعہ گرفتاری ہے. بڑا مبارک دن ہے عید کا، اس پہ کچھ ثقیل گفتگو اور یہ رٹی رٹائی گفتگو اگر نہ ہی کی جائے تو اچھا ہے. لیکن بہرحال علی صاحب کو ظاہر ہے پی ٹی آئی ایک وائرس ہے، وائرس اپنا اثر دکھاتا ہے. عید کے موقع پہ بھی وائرس ہے نا، عید کے موقع پہ بھی یہ باز نہیں آئے، اور تمام وہ الزامات جو صرف ٹاک شوز کی زینت بنتے ہیں. میر صاحب میرا ایک اس پہ بڑا ایک کنسیڈرڈ اوپینین ہے. ایک وزیر مملکت بھی بنے ہیں، وہ بھی بھائی ہمارے علی کی طرح، بڑا ان سے ایک اچھا تعلق ہے، فاروق حبیب صاحب. میں نے سفارش کی، میں نے کہا کہ ایک پروگرام میں ہی میں نے کہا کہ جتنی معلومات فاروق حبیب صاحب کے پاس ہیں اس کی بنیاد پہ تو چیئرمین نیب ان کو ہونا چاہیے، کیونکہ یہ معلومات تو نیب کے پاس بھی نہیں ہیں. اگر ہوتی تو نیب وہ معلومات اور وہ ثبوت جیسے کہ ابھی علی بتا رہے تھے آپ کے پروگرام میں، وہ رکھتے جا کے عدالت کے سامنے. اور اگر اتنے ٹھوس ثبوت موجود ہیں تو ان کی ضمانتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ابھی تک ان کو سزا کیوں نہیں ہوئی؟ مکس کر گئے تھوڑا سا یہ وہ پاپڑ اور وہ کلفی سارا وہ زرداری صاحب والا معاملہ بھی تھا. نہیں ادھر بھی ہے. سنیں نا، میں عرض کرتا ہوں مکمل کرنے دیں. اگر کسی کے پاپڑ کے اور کلفی اور فلودوں کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں، اربوں روپے آئے ہیں، اور ان کا لنک کسی سے ثابت ہو رہا ہے اور وہ پیسے کسی اور جگہ پہ جا رہے ہیں، یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیسز ہوتے ہیں. اس میں تو دیر لگنی ہی نہیں چاہیے. اس لیے میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ الزامات یہ ٹاک شوز میں بیٹھ کے، ٹی وی پہ بیٹھ کے، صرف آپ نے 3 سال میں ایک خاندان کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. جب باری آتی ہے آپ کی پرفارمنس کی، اس وقت آپ نظر ہی نہیں آتے، آئیں بائیں شائیں شروع ہو جاتے ہیں. ایک بھائی بھی میرے ساتھ بیٹھے تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہا جی معیشت پہ بات کرنی ہے، مہنگائی کی تو ایک طرف رکھے نا، باقی بات کرتے ہیں جس سے ملک کے 90% سے زائد عوام، 10% کو فرق نہیں پڑتا ہوگا، متاثر ہو رہے ہیں، اس کو سائڈ پہ رکھیں اور باقی معیشت پہ بات کر لیں. اسی طرح یہ جو الزامات ہیں جو ان کی بغل کے اندر بیٹھے ہیں، عمران صاحب کی کابینہ میں لوگ بیٹھے ہیں، دوائیوں کا وزیر لگایا اربوں روپے کھا گیا، دوسرا وزیر لگایا انڈیا کے ساتھ مل گیا، بجلی پانی کا وزیر لگایا اس نے 360 ارب بنا لیے، ہوا بازی کا وزیر لگایا اس نے پی آئی اے بٹھا لی. لیکن ایک بات مانے آپ، یہ کسی کو نظر نہیں آتا، یہ کسی کو نظر نہیں آتا. ایک بات تو مانے آپ، پی ڈی ایم تو عمران خان نے نہیں نہ توڑی. دیکھیں جی پی ڈی ایم میں نہیں سمجھتا کہ ابھی ٹوٹی ہے. شاہ صاحب نے وہ تو آپ کے گھر ٹوٹی، ایک مثبت بات کی ہے، اور میں آج کے دن کے حوالے سے مثبت بات ہی کروں. بہت اچھی بات. بالکل میں امید رکھتا ہوں کہ خیر ہوگی انشاءاللہ، پی ڈی ایم دوبارہ. اچھا شاہ صاحب، طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ خیر ہوگی انشاءاللہ، تو وہ بلاول صاحب نے خوشاب کا جو ضمنی الیکشن تھا اس کے جیتنے پہ شہباز صاحب کو مبارکباد دی، شہباز صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا. کچھ ہمیں بھی یہ بھی خبریں پتہ چلی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور شہباز شریف صاحب نے بھی آپس میں کوئی اچھی باتیں کی ہیں.
لیکن یہ ہے کہ یہ تو آپ مانے نا کہ پی ڈی ایم تو عمران خان نے نہ توڑی، یہ تو خود بخود ٹوٹ گئی. سر یہ ٹوٹی نہیں ہے، تھوڑا بہت اس میں آتا ہے. دیکھیں کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ تمام مختلف پارٹیز ہیں آپس میں. یہ جو کیسز کا ذکر ہو رہا ہے، ہم تو کئی سالوں سے گزر رہے ہیں، وہ تو پی ایم ایل این کو بھگت رہے ہیں، ان کے کیے ہوئے کیسز ہیں. اب یہ پی ایم ایل این پی ٹی آئی کے کیسز بھگت رہی ہے. تو ہمارا کوئی اتنا آپس میں پیار محبت کا رشتہ نہیں ہے. لیکن ہم سب نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ملک کی بہتری کے لیے، اس بڑی برائی سے جان چھڑانے کے لیے ایک دوسرے کو چھوٹی برائی سمجھ کر قبول کیا ہے. تو یہ تھوڑی بہت رنجشیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن میں دوبارہ کہہ دوں کہ میں بھی ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناطے پر امید ہوں کہ ہم سب کو آپس میں مل کر بیٹھنا ہوگا اور اس حکومت سے جان چھڑانی ہوگی. جو طریقہ کار، جو ویژن چیئرمین بلاول کا تھا، جس کے تحت عدم اعتماد کی طرف ہم جا رہے تھے، اور انشاءاللہ وہی کامیابی کی راہ ہے، اسی پہ ہم لوگ کامیاب ہوں گے اور ان سے جان چھڑائیں گے پاکستانیوں کی. جی یہاں پہ ایک وقفے کے بعد دوبارہ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. تو علی نواز اعوان صاحب، پھر عید کے بعد جو بجٹ اجلاس شروع ہو رہا ہے، پیر کو قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہے، تو بجٹ اجلاس بھی تھوڑے دنوں میں شروع ہو جانا ہے. تو لگتا ہے بہت گرما گرمی ہوگی، کافی پریشانی ہوگی آپ کو. اچھا میں تھوڑا سا پہلے دیکھوں، ناصر صاحب نے بھی بات کی، طارق صاحب نے بھی بات کی کہ اپنے پی ڈی ایم کا ایک سوال کیا تھا. پی ڈی ایم اکٹھی ہو نہ ہو، پی ڈی ایم کا بیانیہ کیا تھا. دیکھیں آپ کسی چیز پہ اکٹھے ہوتے ہیں نا، کسی نظریے پہ، کسی سوچ پہ اکٹھے ہوتے ہیں. ان کی سوچ کیا تھی پہلے کہ ہم نے استعفے دینے ہیں، حکومت نہیں چلنے دینی، ہم نے دھاندلی کے خلاف آواز اٹھانی ہے، ہم نے اس ملک میں ایک نظام لے کے آنا ہے جس میں کسی کا کوئی رول نہ ہو. یہ تین چیزیں تھیں. استعفے انہوں نے دے دیے. ہم نے کہا کہ آئیں بیٹھیں الیکشن ریفارمز کرتے ہیں، کیا اس پہ وہ ہے کہ نہیں. تیسری چیز آپ کے سامنے ہے، یہ ان پہ الزام لگاتے ہیں، وہ ان پہ الزام لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں تم ڈیل کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ڈیل کر رہے ہیں. تو مجھے بتائیں پی ڈی ایم ہے کہاں؟ اور جو ماشاءاللہ جنہوں نے جن کے جو سربراہ بنائے تھے وہ اب نظر بھی نہیں آ رہے ہیں کہاں، سمجھ ہی نہیں آ رہی. ان کو ڈھونڈنے سے مائکروسکوپ میں، خیر تو بہت بڑے ہیں، مائکروسکوپ میں تو خیر نہیں، پر وہ بھی نظر نہیں آ رہے. تو یہ تو مولانا فضل الرحمان اتنے دن اسلام آباد میں تھے، کہاں ہے، کیا کر رہے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں نا، اگر آپ نے کہا کہ پی ڈی ایم تو کس چیز کے اوپر ہوگی نا. حامد بھائی مجھے بتائیں وہ کیا ہے؟ ہاں جی اس کا جواب دیں. اس کے بعد آگے چلتے ہیں سر. اس کے بعد طارق بھائی ڈاکٹر ہیں، طارق بھائی سمجھتے ہیں ان چیز کو، وہ وائرس کو بھی سمجھتے ہیں، اور اس ملک کو جو لاحق کینسر ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں. وہ جہالت کا کینسر ہے، اس کا علاج صرف ایک ہے، اور وہ عمران خان ہے. وہ بہت اچھا علاج بھی کر رہا ہے اس کینسر کا، آپ نے دیکھا ہی ہے. اور اس کی تکلیف بھی، وہ کیمیو جب ہوتی ہے تو چیخیں نکلتی ہیں، وہ چیخیں آپ ہر جگہ سن بھی رہے ہیں. اس سے آگے چلتے ہیں کہ ہم نے بہتری کی طرف جانا ہے کہ نہیں جانا. حامد بھائی اگر آپ کوئی سوال کرتے ہیں اور سوال کا جواب یہ ہو کہ آج یہ سوال کیوں کہ میں ایک اور گروپ سے تعلق ہے میرا، اور میں اس دوسرے گروپ کی بات نہیں کرنا چاہتا، تو یہ تو کوئی جواب نہیں ہے نا. اگر میں کسی اور گروپ کو ٹو کر رہا ہوں ایک ہی پارٹی کے اندر رہتے ہوئے، اور دوسرے گروپ کی آپ نے بات پوچھ لی تو آپ نے آپ کو بھی رگڑ دیا، ہماری پارٹی کو بھی رگڑ دیا. یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں. جی ڈاکٹر طارق فضل چوہدری صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پی ڈی ایم کے سربراہ جو ہیں وہ ان کو نہیں نظر آتے. دیکھیں جی پی ڈی ایم کی جو بیچ میں میں یہ کہوں گا کہ بیڈ ٹیسٹ ڈیولپ ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، کچھ میٹنگز میں تعطل ضرور پیدا ہوا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرف بھی اور اس طرف بھی ایسی فضا نہیں ہے کہ دوبارہ یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ اپنے جس طرح معمول اس کے مطابق پہلے چلتا رہا ہے اس طرح نہ چلے. دوسری بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا ہرگز یہ وہ نہیں ہے جو تعریف ابھی میرے بھائی علی نے کی ہے. پی ڈی ایم اس جعلی، اس نام نہاد کٹ پتلی حکومت کا کو ایکسپوز کرنا عوام کے سامنے، یہ کیسے آئی، کن بیساکھیوں کے ذریعے آئی. اس حکومت کے 3 سال تو پورے ہونے والے ہیں، لگتا ہے اگلے 2 سال بھی پورے ہو جائیں. نہیں دیکھیں اپوزیشن کا ایک کام ہے نا میر صاحب، ہم نے آئینی طریقے سے چلنا ہے. بندوق تو ہم نے اٹھانی نہیں ہے، لانگ مارچ بھی نہیں کرنا، بندوق والا طبقہ تو لانگ مارچ بھی نہیں کرنا. نہیں دیکھیں لانگ مارچ، استعفے بھی نہیں دینے، اور اس کے علاوہ کیا آپشنز ہیں پی ڈی ایم کے پاس. یہ تو پی ڈی ایم کی قیادت یہ تو کلوزڈ آپشن ہے نا سارے. باقی استعفے کا آپشن تو کلوز ہو گیا نا، یہ تو مانے نا میر صاحب. ابھی تھوڑی دیر پہلے اچھا آپ نے کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملک میں جو فضا تحریک انصاف بنایا کرتی تھی، ملک بند کر دو، شہر بند کر دو، کیا وہ طریقہ آپ سمجھتے ہیں کہ فیزیبل ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا اپنا ایک آپ بڑی اچھی بات کریں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سڑکیں بند کرنا، لانگ مارچ کرنا سب بہت بری باتیں. نہیں لانگ مارچ تو دیکھیں وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ ایک تحریک کی شکل میں نکلتے ہیں، لیکن ہم پاکستان کو بند کرنے، ہم شہروں کو بند کرنے کے حق میں نہیں ہیں. ہم کسی ایجوٹیشنل پالیٹکس کے حق میں نہیں ہیں جس سے پاکستان کا مزید نقصان ہو.
پاکستان کو آگے چلانے کی بات ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ جعلی نظام پاکستان پر مسلط کیا گیا, اسے ایکسپوز کرنا اور عوام کی جلد از جلد سے جان چھڑانا. یہ آپ نے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, کڑوی باتیں کی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. میں نے کوئی کڑوی بات نہیں کی. یہ جو بھی ہے میں نے آپ باقی لوگوں انہوں کے نے ٹھیک سامنے کیا, جو عوام کا بندوبست کر رہے ہیں. آج 22 کروڑ عوام چیخیں مار رہے ہیں. گلاب جامن اٹھائیں علی نواز امان صاحب کے منہ میں. ابھی انہوں نے کہا کہ میں نے بالکل پیش کروں گا جی. میں نے کہا تھا کہ گلاب جامن پیش کر دیں عید کے موقع کے اوپر, تو یہ ثقیل گفتگو کی ضرورت ہی نہیں تھی. ایک گلاب جامن دینا اپنے ہاتھ سے. تھینک یو. اب آپ بھی ایک دیں ان کو. سر میں دوسرا والا دیتا ہوں, پھر آپ نے بہت بہت شکریہ. گلاب جامن دیا آپ نے, کھا بھی لیں تھوڑا سا. سر کہا دیتے بہت بہت چلے جی, شکر ہے جی. شاہ صاحب یہ تو داد دینا مجھے, میں نے آج مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک دوسرے کے منہ میں میٹھا ڈلوا دیا ہے. شاہ صاحب ذرا دور ہیں, ورنہ آپ ذرا دور ہیں, ورنہ ادھر سے میں گلاب جامن پورا بنڈل پارسل کر دیتا ہوں آپ کو. میں پیڑے بھیجوں گا سر سب کو انشاءاللہ. سب ہمارے بھائی ہیں, عید پہ سوئیاں اور پیڑے. اچھا شاہ صاحب, ویسے آپ عید پہ سوئیاں کھاتے ہیں؟ سر بالکل ظاہر ہے, سارا اہتمام ہوتا ہے. اب باقی چیزیں نہیں کرنی تو سوئیاں تے نہ کھوو نا سر. اچھا وہ ہمارا کی تو ساری چیزیں, کچھ پابندیاں فردوس آپا نے لگا دی, کچھ NCOC نے لگا دی, کچھ ساری پابندیاں تو نہ لگائیں نا. چلے وہ اس لیے میں نے پوچھا کہ ابھی ہمارا وہ فاخر بھائی کہہ رہا تھا کہ ذرا وزن کا خیال رکھیں, لیکن ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کچھ پابندیاں فردوس عاشق بان صاحبہ نے لگا دیں, کچھ NCOC نے لگا دی, تو کم از کم سوئیاں جو ہیں وہ عید کے موقع پہ ہمیں ضرور کھانی چاہیے. سر سوئیوں کے بغیر تو عید ہوتی ہی نہیں ہے نا, لیکن ذرا احتیاط کے ساتھ احتیاط کے ساتھ. تو آپ سب کو دوبارہ عید مبارک ہو, اور ناظرین آپ کو بھی عید مبارک ہو. ہے کہ یہ عید جو ہے, اس عید پر آپ اپنے جو ارد گرد مستحقین ہیں ان کا بھی خیال رکھیں گے, خاموشی سے ان کی مدد بھی کریں گے, اور کشمیر اور فلسطین کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے دعائیں بھی کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.